जाम साहब, जाम साहब आ जाओ, जाम साहब आ जाओ, आ जाओ, जाम साहब मेरे गर्दन मेरी जा तुझे कहा था ना काम ना करो। गर्दन गाड़ी में अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से मोहब्बत का इज़हार करते हैं और जिस तरह से आपके खूबसूरत कमेंट्स हमें मिले, उससे बड़ी खुशी हुई। काफ़ी सारे दोस्तों ने सवालात भी किए। यकीनन सवालात बनते भी हैं। जब इस तरह के शोज़ होते हैं तो उन पे यकीनन बहुत सारे सवालात बनते हैं। तो उन सब दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जिस पे आपको यकीन नहीं है या आप डर का शिकार होते हैं, तो आप एक हॉरर मूवी ड्रामा समझ के देख लिया करें। डरा ना करें, आपको डराना हमारा मकसद हरगिज़ नहीं है। और जिन दोस्तों के साथ ऐसे वाक़यात होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं, तो उनको पता होता है कि ये कैसी चीज़ें हैं, किस तरह से सामने आती हैं और ये इस दुनिया में हमारे साथ-साथ मौजूद हैं। तो आज मैं आशिक भाई के घर में हूँ और आशिक भाई कोई बहुत ज़्यादा खाते-पीते घर से ताल्लुक़ नहीं है, मज़दूर आदमी हैं, मेहनत करते हैं। कुछ अर्सा पहले अचानक से इनसे हमारी मुलाकात हो गई और वो आपको जादूगर वाला प्रोग्राम दिखाया था। तो बहुत सारे दोस्तों ने ये सवालात भी किए कि ये तो वो जादूगर है जिसका नाम आप नहीं जानते थे, ये जो है वो भाग गए थे, निकल गए थे। तो शायद उन्होंने वो वाला एपिसोड नहीं देखा जिसमें हम आशिक भाई को हमने ढूँढा था और इनके घर पहुँचे थे और सारा वो मामलात दिखाए थे। सब दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया। सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि आशिक भाई की अब तबीयत कैसी है? तो आज आने का यही मकसद था कि आज मैं आशिक भाई की तबीयत के हवाले से उनको साथ बिठा के उनके घर से आपको दिखाऊँ और वीडियो बना के, ताकि आपको इनकी तबीयत का भी पता चल जाए और थोड़ा-सा ये भी पता चल जाए कि उस दिन हुआ क्या था, इनके साथ क्या वाक़या हुआ था और उस एपिसोड के बाद जो है, वहाँ से निकलने के बाद जो है हमने इनको कहाँ लेके गए और वहाँ पे क्या-क्या मामलात हुए। अ, इत्तेफ़ाक की बात है कि हमने कोशिश की कि कुछ रिकॉर्डिंग कर लें। कुछ सीन जो है हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की। हमने एम्बुलेंस बुलवाई, उसमें हम लेके गए एक हॉस्पिटल में, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया, फिर हम इनको मुल्तान लेके आए। एक जगह पे हमने रिकॉर्डिंग की कोशिश की मगर वो कसवर साहब जो है ना, वो भी उनकी तबीयत भी सही नहीं थी और वो कैमरे को रोल करना ही भूल गए। वो वीडियो के क्लिप ही ना बन सके। बहरहाल जो नसीब में होता है वैसा हो जाता है। तो आज स्पेशली ये जो है आशिक भाई का इंटरव्यू करके इनसे बात करके आपको दिखाएँगे, बताएँगे। और सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि पार्ट 2 जो हमने अपलोड किया था उसके अंदर एक बड़ा साइन मिस हो गया था। विंडो के अंदर एक बड़ी-सी चीज़ आती है और मूव करके चली जाती है। गालबन ये 13 से 15 मिनट के दरमियान में है। अगर आपने हमारा ईपी 69 का पार्ट 2 नहीं देखा तो उसको देखें और ये आप साथ में स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि ये एक साइन था बड़ा जो कि हम भूल गए थे। अच्छा, इसमें आप कह सकते हैं कोई लाइट है या कोई ऐसी चीज़ है। लाइट भी नहीं कह सकते क्योंकि अगर एक कैमरा फिक्स पड़ा हुआ है, लाइट उस पे लगी हुई है तो कमरे के अंदर, बंद रूम के अंदर लाइट कहाँ से आ सकती है? यकीनन कोई ऐसी चीज़ थी और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें मूवमेंट कर रही थी। हमने कुछ को तो वो सर्कल कर दिया था मगर कुछ जो है हम नहीं कर सके थे। बाद में जब प्रोग्राम अपलोड हो गया तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आई, तो आपने उस प्रोग्राम को गौर से देखना है। और ये एक बड़ा साइन था जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके हमें बताया था कि यार आप ये, बल्कि बहुत सारे बहनों ने, भाइयों ने बताया था। तो आप सब बहनों भाइयों का बहुत-बहुत शुक्रिया। जितने भी दोस्त हमारा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। उसी दिन से मेरी तबीयत भी कुछ नासाज़ है और आपने देखा कि मैं
اس پروگرام کے اندر جب لنک ڈالا تھا شروع میں پارٹ 2 کے اندر تو میں نے ماسک لگایا ہوا تھا, ابھی بھی میں نے ماسک لگایا ہوا ہے. تو مجھے تھوڑا سا لگا کہ یار میرے مطلب جو ہے نا جیسے چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے اسی طرح کچھ معاملات ہو رہے تھے. اب الحمدللہ میں بہتر ہوں, میری طبیعت کافی بہتر ہے, لیکن پھر بھی میں احتیاط کر رہا ہوں. اس احتیاط کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور دوست کو جو ہے اگر کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہو بھی صحیح میری وجہ سے کوئی اور متاثر نہ ہو. تو عاشق بھائی سے بات کرتے ہیں, یہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ اس دن ہوا کیا. اور یہ تو ایک ایسے بندے ہیں جو کہ جادو کرتے تھے لوگوں کے, کافی سارے ایسے گھر بھی ہیں جن کو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ نقصان بھی ہوا ہوگا, ظاہری بات ہے, کالا جادو یا اس طرح کی چیزیں کوئی اچھی تو نہیں ہوتی, غلط ہوتی. ہم تو کہتے ہیں یار بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پھر ہم نے ان کو ساری چیزیں بتائیں, انہوں نے کام چھوڑ دیا, ہم نے مجبور کیا, ان کی مہربانی کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں یہ آ گئے, ہماری بات نہیں ٹالی. اس دن ان کے ساتھ کیا ہوا ان سے بات کرتے ہیں. اور آج جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کوئی مطلب امداد دی جائے, ان کو کوئی ہم اپنی طرف سے اپنے چینل کی طرف سے, میرا ایک بزنس بھی ہے, کمپنی ہے JSP, کافی سارے دوست جانتے بھی ہیں, تو ہم ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے. یہ تو اتفاق سے چینل بنا کسی دوست کے لیے اور پھر چل پڑا. تو آج جو ہے ہم ان کو 50,000 روپے کا چیک بھی دیں گے کیونکہ یہ غریب آدمی ہیں اور مزدور آدمی ہیں. تو ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ اپنا گھر کا جو گزر بسر ہے چلانے میں آسانی ہو جائے گی, ان کے گھر کا جو نظام ہے وہ چل پڑے گا. کوئی اللہ ہی دینے والا ہوتا ہے, ہم تو چھوٹی موٹی جو ہے نا سپورٹ کر سکتے ہیں. تو بات کرتے ہیں. عاشق بھائی کیا حال چال ہیں آپ کے؟ شکر ہے, تو سنو ٹھیک ہو. آپ اردو میں بات کریں تو سارے دوست جو ہے نا وہ سن سکیں گے. کیسی طبیعت ہے اس وقت آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہوں میں. آپ تو یہ جو ابھی ایک گردن پہ چڑھایا ہوا ہے ابھی کچھ, ہاں دوستوں میں بتانا بھول گیا, وہ ہوا کیا تھا عاشق بھائی کا جو گردن ہے نا, یہ یہاں پہ بولتے ہیں نرگٹ, ہم بولتے ہیں نا, اس جگہ پہ جو ہے ان کو کافی پین تھا اور یہ ایسے لگا تھا جیسے گھٹن ہو گئی ہو, اور یہاں سے یہ کافی سارا لگتا تھا ڈیمیج جیسے ہو گیا ہو, یہاں سے ایسے کسی نے دبایا ہو انگلیوں سے نا. تو اس وجہ سے ان کا یہاں کافی ٹریٹمنٹ ہوا, ابھی تک بھی انہوں نے جو ہے سیفٹی کے طور پہ یہ لگایا ہوا ہے. تو کیا کہیں گے بھائی جان, اب آپ کی طبیعت کیسی ہے, اور تھوڑا سا اس دن کے حوالے سے بتائیں کہ اس دن کیا مسئلہ ہوا تھا. سارے دوست جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سی ایسی مخلوق تھی, اتنی سخت مخلوق تھی جس کی وجہ سے آپ کو کافی پرابلم ہوا اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے اور ساری ٹیم مشکلات میں آ گئی. ایسا کیا ہوا تھا؟ وہ جو اس گھر میں کافی پہلے لوگ رہتے تھے, وہاں ایک پورا سسٹم تھا ان کا گھر کا, اور وہاں وہ ایک لڑکی تھی, اس پہ جیسے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں, اپنے گھر کے بندے ہوتے ہیں, کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے, اور ظلم کی وجہ سے وہ کافی سال پرانے وہ ایک جن کی شکل میں وہ ہو جاتی ہے لڑکی اپنے اس کے اوپر. ظلم کیا کیا تھا؟ اس لڑکی کو مار دیا تھا؟ کیا ظلم ہوا تھا کیا اس گھر کے اندر؟ یہ کب کی بات ہے, یعنی کہ آپ کو کب لگتا ہے یہ کب کی بات ہوگی؟ کم سے کم یہ 100 سال پرانی بات ہوگی. 100 سال پہلے کی بات ہے یہ, مطلب پارٹیشن سے پہلے, پاکستان بننے سے پہلے؟ جی جی, یہ پہلے کی بات ہے, اور یہ میرا تجربہ کہتا ہے کہ 100 سال پرانی بات ہے. اس لڑکی کے اوپر انہوں نے ظلم کیا, اور یہ روح بن کے نا اس پورے گھر کے اندر اور پھرتی رہتی ہے, اور یہ کوئی بھی اس گھر میں آئے, ہفتہ 15 دن 2 مہینے, اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے گھر خالی کر کے, اور وجہ یہی ہے. تو عاشق بھائی تھوڑا سا بتائیں کہ آپ تو کنٹرول کر لیتے ہیں, کون سی ایسی چیز تھی کہ آپ نے بڑا پڑھائی بھی کی, ساری چیزیں کی, مگر آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پائے؟ کیا کمزور ہو گئے تھے آپ, کیا ہوا تھا؟ نہیں, وہ میں نے کام تو آپ کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا. آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ برا کام ہے چھوڑ دو, میں نے پھر وہ میں نے کیا کہا تھا, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جب انسان کالا علم یا اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو وہ یوں سمجھیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے. بھائی ابھی بھی جو سن رہا ہے نا ایسے کام کرتے, توبہ کر لیں, توبہ کر لیں, چھوڑ دیں, نہیں تو آپ مارے جائیں گے, پکڑے جائیں گے, پکڑ میں آئیں گے, قبر میں بھی حساب ہوگا, دنیا میں بھی آپ کو حساب دینا ہوگا. اب عاشق صاحب نے یہ لاکھوں روپے کمائے ہوں گے, گھر کی حالت دیکھیں, یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو بس ایک نکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں باہر کمرہ چھوٹا سا ان کا روم ہے, اندر بچے ہیں ان کے, اور یہ باہر ایک سائڈ پہ اوپر چھوٹی سی چھت ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں. بس وہ میں نے آپ کے کہنے پہ چھوڑ دیا تھا کام, اور جب میں دوبارہ آیا ہوں تو میرے تھا تو کچھ نہیں, جو کیونکہ میں نے وہ کلام شلام چھوڑ دی تھی.
آپ نے مجھے بلایا اور میں دوبارہ آ گیا اور میں نے کوشش کی ہے پکڑنے کی، اور وہ مجھ سے ہیوی تھی اور مجھ سے وہ زیادہ ہیوی ہو گئی، اور اس نے میرے گردن شردن چبو لی، اور تو بزرگ بھی میرے ساتھ تھے، انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، مگر وہ زیادہ ان سے طاقتور تھی۔ اچھا، دو بزرگ کون تھے وہاں؟ تو پہ کوئی نہیں تھا، میں تھا، کسور تھا، تو بزرگ کون سے تھے؟ وہ میرے ساتھ تھے، میرے پیر و مرشد تھے میرے ساتھ۔ آپ کے ساتھ تھے؟ یہ جنات میں سے ہیں کوئی، کیا ہے؟ نہیں نہیں، جنات میں نے سنی نہیں ہے جی، یہ اور ہیں، اور انہوں نے مجھے سہارا دیا، اور جنات ہوائی مخلوق تو یہی ہو گئی، اسی کی کوئی قسم ہوگی نا جنات کی، مطلب اسی کی کوئی قسم ہوگی نا، بزرگ ہیں یا ہوائی مخلوق ہی ہوگی، ظاہری بات ہے۔ مگر آپ کہتے ہیں جنات نہیں ہے، کوئی اور چیز تھی جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ اس دن نہیں تھے آپ کے ساتھ، کیا ہوا؟ ہاں اس دن تھوڑا لیٹ ہو گئے، ہاں اس میرے جب وہ ہیوی ہوئی ہے نا، میرے اس نے گردن پکڑی ہے اور میں بے ہوش ہو گیا ہوں، پھر میں نے آپ کو بلایا، آپ مجھے لے گئے ہاسپٹل۔ دوستو اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں ان کے گھر، ابھی عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں، چھوٹا سا جو ہے بیچ میں وقفہ کرتے ہیں اذانوں کے احترام میں، احترام کیونکہ ضروری ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ کو اس انٹرویو کا بقیہ حصہ اور کچھ خاص چیزیں اور بھی ہیں وہ آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں، اذانیں ہو جائیں۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے تھے، انٹرویو کر رہے تھے ہم عاشق بھائی کا، اور ان کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اور اذان ہو رہی تھی، احترام اذان میں جو ہے ہم نے کٹ کیا کیمرہ تھوڑا، اور وہاں میں بیٹھا تھا تو فریم صحیح نہیں بن رہا تھا، کسور بھائی بار بار کہہ رہے تھے، اور میری بھی طبیعت جو ہے ابھی تک جو ہے سنبھل نہیں رہی، اور اسی طرح ناساز چل رہی ہے۔ بہرحال ایک دو لوکیشنیں اور بھی ہیں وہاں پہ ہم نے وزٹ کرنا ہے، جانا ہے۔ دوستوں نے بتایا ہے کہ دو ایسے گھر ہیں، ایک گھر تو ایسا بتایا ہے کہ ان کے گھر میں گاڑی جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑے بڑے پاؤں لگے ہوئے ہیں، ان کی گاڑی کے اوپر کوئی بھاری چیز آتی ہے اور چلتی رہتی ہے، وہ آواز آتی ہے، تو جب باہر نکلتے ہیں تو وہ مطلب نظر نہیں آتی، اور اوپر پاؤں لگے ہوتے ہیں، اور گاڑی کی جو چھت ہے وہ بھی ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ کیا مخلوق ہے اللہ بہتر جانتا ہے، وہاں بھی جائیں گے، آپ کو پروگرام دکھائیں گے۔ تو عاشق بھائی سے بات کرتے ہیں۔ عاشق بھائی، اس وقت آپ کی طبیعت کیسی ہے، اور آپ کو ہوا کیا تھا؟ آپ مطلب ابھی شکر ہے اللہ کا کہ آپ گھر آ گئے ہیں، ہاسپٹل سے گھر آ گئے ہیں اور آپ گھر میں ہی ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ان کے پاس ہاسپٹل جا کے پروگرام کر سکیں، مگر یقین کریں میری اپنی طبیعت بہت خراب تھی، مجھے گھر سے نکلنے کا دل ہی نہیں کیا۔ اب اللہ کا شکر ہے، طبیعت میری سیٹ ہے، بس 2-4 دن لگیں گے، مزید میں سیٹ ہو جاؤں گا۔ ہاں جی، تو تکلیف کیا ہے؟ گردن پہ آپ نے یہ چڑھایا ہوا ہے؟ میری گردن اس نے نا نچوڑ دی تھی، ہاں بہت گردن کے اوپر نا اس نے ہیوی چمبا ڈالا تھا، اور جناب علی ابھی تک وہ گردن میری صحیح نہیں ہے، دکھ رہی ہے گردن میری، ہاں اللہ کرے گا 2-4 دن میں سیٹ۔ تو آپ کوئی کلام پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کو بند ہو جاتا تھا، منہ بند کر دیتی تھی، گردن دبا دی، کیا ہوتا تھا؟ کلام میں جب پڑھتا تھا نا، وہ اس ٹائم میرے اوپر ہیوی ہو جاتے تھے، اور وہ گردن میرے دبا دیتی تھی، اور میں وہ کلام پورے طریقے سے پڑھ نہیں سکتا تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ تو عاشق بھائی، آپ نے مجھے بتایا تو ہے آف کیمرہ، آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے بنگال کے اندر ڈھاکہ سے جو ہے نا یہ علم سیکھا تھا، تو آپ کے استاد وہیں پہ ہیں، بنگلہ دیش میں ہی ہیں، ڈھاکہ میں ہیں، یا یہاں پہ پاکستان میں بھی آپ نے کسی سے کوئی چیز سیکھی تھی؟ تھوڑا یہ بتا دیں۔ پہلے میں نے بنگلہ دیش میں یہ زبان میں نے سیکھی تھی، کلام وغیرہ، اور پھر میں نے پاکستان سے بھی سیکھی ہے، یہاں بھی میرا نیا استاد ہے۔ یہاں بھی آپ کا استاد ہے، تو نام شام بتا دیں گے یا نہیں، نام نہیں میں بتا سکتا اس کا، روکا ہوتا ہے کہ نام نہیں بتانے؟ ہاں جی، انہوں نے کہا تو پھر بتانا نہیں کسی کو، اچھا، تو بنگلہ دیش والے کا بتا سکتے ہیں، اس کا بھی نہیں بتا سکتا میں، اس کا بھی نہیں بتا سکتے؟ وہ روک دیتے ہیں، بھی نہیں بتانا آپ نے۔ جی دوستوں، میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ 15-20 منٹ ہوتے ہیں، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور پھر بھی کٹ کرنا پڑ گیا، اذان ہونے لگ گئی تھی اور آواز آ رہی تھی، تو یہ بے ادبی ہوتی ہے کہ ہم ادھر سے ریکارڈنگ کرتے رہیں اور اذان ہوتی رہے، تو اذان سننا ضروری ہوتا ہے اور ثواب ملتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ نماز ادا کرنی چاہیے، نماز فرض ہے۔ تو عاشق بھائی کے گھر آج ہم موجود ہیں، تو عاشق بھائی سے یہ پوچھتے ہیں، عاشق بھائی آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے جو وہ ہیں استاد ہیں ڈھاکہ میں ہیں،
بنگلہ دیش میں ہیں، تو ڈھاکہ کس گلی میں، کسی محلے میں، کوئی نام نہیں بتاتے تو بتا دیں، کافی سارے لوگ شاید ان کو جانتے ہوں، یا مطلب کوئی تھوڑا سا بتا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ نہیں جی، میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا آپ کو، نہ ان کا نام، نہ ان کا گھر، نہ کوئی شہر. ہاں. آپ نہیں بتا سکتے تو چلیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نام بتائیں. تو یہ آپ نے کتنا عرصہ لگایا یہ سیکھنے کے لیے؟ پاکستان سے وہاں جاتے تھے، یا وہیں پہ رہتے تھے، یا بار بار آتے جاتے رہتے تھے، یا کئی سال وہاں پہ رہے ہیں؟ تو کس طرح آپ نے سیکھا تھا؟ کتنا عرصہ لگا تھا آپ کو؟ مجھے 4-5 سال لگے ہیں سیکھنے میں، اور میں جاتا تھا اور مہینے 2 مہینے رہ کے کچھ سیکھ کے اور پھر پاکستان آ جاتا تھا. ہاں جی. اور یہاں بھی میرا استاد ہے، یہاں سے بھی میں نے کچھ علم حاصل کیا ہے. تو ابھی بالکل آپ نے کام ختم کر دیا ہے؟ ہاں جی، اب تو میں نے چھوڑ دیا کام. تو عاشق بھائی یہ بتائیں کہ اب جو ہے اس گھر والوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اس چیز سے جو ہے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ کون سا ایسا طریقہ ہے جو وہ چھوڑ کے چلی جائے؟ وہ ہے جو گھر کے اندر نا 10-15 دن لیٹن جلا کے رکھیں، اور جناب علی 10-15 دن اکیلا ان کو چھوڑ دو، اور دیکھو شاید اللہ کے کرم سے وہ چلی جائے. کوشش ہے. تو مطلب آپ 100% کلیئر کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم تو دیکھیں نا، مرنے کے بعد روحیں جو ہے نا وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، ہم اس پہ قائم ہیں. تو آپ یہ لوگوں کو کیسے قائل کر سکتے ہیں کہ یار یہ روح ہے؟ مطلب کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی اپنی رائے ہے، یا آپ یہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی یقین کریں ضروری ہے؟ ہماری اپنی رائے تو ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگوں کو بھی محسوس کریں. ہاں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ یقین کریں یا اس پہ پکا ہو جائیں، یہ آپ کی اپنی رائے ہے، یہ آپ کا اپنا جو علم ہے جو وہ بتا رہا ہے. ہاں جی، جو میں نے سیکھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ میرا اپنا علم یہ کہتا ہے. تو ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ عاشق بھائی کو ساتھ پروگرامز میں لے جائیں اور ان کے ساتھ پروگرام کریں، اور مطلب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے. کچھ ایسی جگہیں ہیں جو ہم نے مطلب رکھی ہوئی ہیں. ایک پلازا ہے وہاں خطرناک، جہاں پہ ایک بچے کا وہ ہمیں نظر آیا تھا، تو وہاں بھی آپ کو لے کے جانا ہے. تو آپ ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے، یا آپ کے اندر کوئی ابھی بھی ڈر، خوف، یا اس طرح سے آپ پریشان ہیں؟ نہیں، ابھی تو میری طبیعت خراب ہے، ابھی تو میں نہیں جا سکتا. ہاں. نہیں، میں ابھی نہیں کہہ رہا، ابھی اللہ پاک آپ کو شفا دے، آپ بالکل جب صحت یاب ہو جائیں گے، یہ اتر جائے گا، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بلاؤں گا. یعنی کہ اب جب آپ مجھے بولیں گے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، خیریت سے ہوں، اور ہم اس طرح آپ کو مسئلے میں نہیں ڈالیں گے. آپ صرف ہمیں وہاں جا کے آپ نے کیا کہتے ہیں ریسرچ کرنی ہے، وہاں پہ دیکھنا ہے کہ یار یہاں پہ کوئی چیز ہے، اگر ہے تو وہ کیسے سامنے آ سکتی ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیوں ہے، اس کو کیسے گھر کو کلیئر کیا جا سکتا ہے. یہ چند چیزیں آپ سے ہم کرائیں گے، اور اس طرح کی چیزیں کوشش کریں گے نہ کرائیں اور آپ کو مسئلے میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے، جب مجھے کہو گے نا، میں جب صحت مند ہو جاؤں گا پھر میں کوشش کروں گا. جی دوستو، چھوٹا سا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دوستوں کو جو ہے میسیج دیا جائے. جتنے بھی دوست جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ عاشق بھائی کی اب طبیعت کیسی ہے، اس پروگرامز کے حوالے سے پھر بات نہ ہو سکی، تو ان سب کو جو ہے ہم نے ایک انٹرویو چھوٹا سا دکھایا. اور چلتے چلتے میں سب سے پہلے تو کیا کہتے ہیں کہ اینڈ ہونے سے پہلے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے لیے جو ہے وہ اپنی یہ JSP ایک کمپنی ہے ہماری جس سے ہم ایونٹس وغیرہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے میں چھوٹی سی اماؤنٹ لے کے آیا ہوں. اور میں دوستوں کو بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یار وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک بندے کو آپ لے گئے اور وہ تکلیف میں ہے، روزگار کیسے کرے گا، یا گھر میں جو پڑا ہوا ہے ہماری وجہ سے مشکل میں آیا. تو یہ 50,000 کا ایک چیک، چھوٹے سی، ان کے بہت مسئلے تو حل نہیں ہو سکتے، شاید ان کی لائف میں کوئی اتنی تبدیلی نہیں آ سکے گی، لیکن یہ میری طرف سے ان کو ہے کہ ان کی جو زندگی کا چھوٹا موٹا کوئی سلسلہ ہے، گزر بسر ہے، وہ چل سکے گا. تو یہ ہم عاشق بھائی کو دے دیتے ہیں. یہ عاشق بھائی، یہ چھوٹی سی یوں سمجھیں کہ آپ کی ہیلپ ہے. آپ ہماری وجہ سے تکلیف میں آئے، آپ کیا کہتے ہیں کہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے بچوں کا روزگار بھی کرنا ہے، اور آپ کا کوئی اتنا وہ نہیں، آپ ہوٹل وغیرہ چلاتے ہیں شاید، تو یہ آپ ہماری طرف سے چھوٹا سا گفٹ رکھیں.
اس کو قبول کریں، اور انشاءاللہ اور بھی ہمارے لیے کوئی خدمت ہوگی، کوئی مطلب ہماری طرف سے آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ کسی بھی وقت آپ مجھے کال کریں گے، آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی دوائیاں لینی ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، تو آپ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم آپ کی جو ہے وہ خدمت کریں گے انشاءاللہ، اور اب جب ٹھیک ہو جائیں گے تو کوشش کریں گے آپ کو ساتھ ہم لے کے جائیں۔ اور دوستو، یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے تفصیل بھی پتہ چلی، عاشق بھائی کی طبیعت بھی پتہ چلی، اور عاشق بھائی کا گھر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جب بندہ لاکھوں روپے لے کے لوگوں سے یہ کام کرتے تھے۔ اور عاشق بھائی وہ بتائیں جو آپ نے جادو وغیرہ کا کیا تھا سیٹ اپ، تو ان کے جن لوگوں کے کپڑے تھے سارا ان کا وہ ختم کر دیا تھا، وہ توڑ دیا تھا کہ ان کو اثر نہ ہو جن پہ کیا ہوا تھا، یا کیا اس کے معاملات کیسے ختم کیے؟ کوئی لوگوں سے ملوایا، آپس میں بتایا کسی کو، کیا کیا؟ نہیں، میں کسی کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ اگر وہ میں بتا دوں نا، وہ آپس میں بھابھی ہوتی ہے، نند ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، وہ ان کو پتہ لگ جائے یہ میرے اوپر جادو ٹونا کرے، یہ میرے اوپر جادو، پھر گھر میں تھوڑا سا فساد ہو جاتا ہے، لڑائی فساد جھگڑے، اسی لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو وہ میں نے ختم کر دیا، وہ کام ہی ختم کر دیا۔ اور میں نے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے وہ سارے کو اٹھا کے وہ دریا میں پھینک دیے تھے۔ جب وہ ان چیزوں کو پانی لگ جائے نا، وہ تو اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہاں جی دوستو، اگر آپ نے وہ والا ایپیسوڈ نہیں دیکھا جس میں عاشق بھائی نے سارے کپڑے نکال کے اس کے تھم نیل کا اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کو بھی آپ دیکھیے گا، اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہم رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ان کا پتہ چل گیا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی اچھے اچھے ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کے آئیں گے، اور دعا ہمارے لیے ضرور کیا کریں۔ اور پھر جاتے جاتے وہی بات کہ میری کسی بات سے، ہمارے کیے ہوئے کسی پروگرام کے اندر، کسی ایکٹیویٹی سے، کسی ایسے عمل سے آپ کے دل کو تکلیف ہوئی ہو، آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، آپ ہرٹ ہوئے ہوں، تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں، اللہ کی قسم، میرا مقصد آپ کو دل آزاری کرنا، آپ کا دل دکھانا، آپ کو پریشان کرنا، آپ کے اندر خوف پیدا کرنا، آپ کے مذہب میں، آپ کے فرقے میں کوئی دخل اندازی کرنا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک تفریح کا پروگرام ہے، اور ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اب یقین کریں، ایسے ایسے پروگرام بھی کرتے ہیں کہ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نئی زندگی ملی ہے، اور ہم بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اب ہم نئی زندگی میں ہیں، اب بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور ہم چلتے جا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک نئی زندگی مل چکی ہے۔ ایسی ایسی مشکلوں سے ہم نکل کے آتے ہیں، اور اللہ کی مدد سے اور آپ کی دعائیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوبصورت کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ سر، میں یہ دیکھنے والوں کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے مجھے میرے لیے دعائیں مانگی ہے کہ اللہ پاک اس کو صحت دے، اور ان کا حال حوال پوچھو، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ جی، عاشق بھائی بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جی، آپ نے بہت دعائیں دی، بہت محبت کا اظہار کیا۔ تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ پاک ہر لمحہ آپ کے لیے خوشیوں والا لمحہ بنا دے، اور ہمیشہ ہمیشہ رب کی رحمت آپ پر ہو، اور آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رہے، اور ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ کرے کہ یہ کرونا جیسی جو موذی بیماری ہے، اس سے ہماری جان چھوٹے، اور اسی طرح زندگی رواں دواں ہو جائے، خوشحالی آ جائے، اور خوشی کے ساتھ وہ جو سلسلے ہیں وہ چلتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ عاشق بھائی آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔